क्या पाकिस्तान में सिर्फ 4 सूबे मुल्क को पीछे धकेल रहे हैं? 2050 तक पाकिस्तान की आबादी 39 करोड़ होने का इम्कान है। क्या मौजूदा निजाम मुकम्मल तौर पर गिर चुका है? पाकिस्तान में 20 नए सूबे बनाने की तजवीज है। क्या बड़ी सियासी जमातें इस तजवीज पर आमादा होने के लिए तैयार हैं या फिर मज़ाहमत के मैदान में उतरेंगे? क्या पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है? क्या छोटे सूबे करप्शन कम करेंगे या नई सियासी जंग शुरू होगी? आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सुमरो। पाकिस्तान के वजीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी की तकरीर के बाद पाकिस्तान के समाजी, सियासी और इल्मी हलकों में नई बहस शुरू हो गई है। मोहसिन नकवी ने तो सीधा और साफ कह दिया है कि पाकिस्तान का सिस्टम गिर चुका है। अगर हम इसे तब्दील नहीं करेंगे तो फिर 10 साल बाद भी ऐसे ही बैठे होंगे, क्योंकि मोहसिन नकवी ने बहुत सारी बातें बिटवीन द लाइन कही हैं, इसलिए इसके मुख्तलिफ मायने लिए जा रहे हैं। कोई सदारती निज़ाम की आवाज़ लगा रहा है तो कोई मुल्क में नए सूबे के मंसूबे को लागू करने की बाज़गश्त कर रहा है। किसी ने तो यहां तक कह दिया कि आसिफ अली जरदारी को पैगाम दिया गया है कि जनाब आप अपनी कुर्सी संभालें। बिटवीन द लाइन जो भी बात हो, लेकिन पाकिस्तान में नए सूबे बनाने की बात गुज़िश्ता 2 साल से दोहराई जा रही है और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन, दुनिया टीवी के मालिक और मुशर्रफ हुकूमत में लाहौर के नाजिम मियां आमिर महमूद नए सूबों और इंतज़ामी यूनिट्स की मुसलसल तकरार कर रहे हैं। अब यह उनका ज़ाती आइडिया है या फिर एक मंसूबा बंद प्रोजेक्ट है, इस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अलबत्ता मैं आज ज़रा पाकिस्तान के जोग्राफिये के मुस्तकबिल का मुबैना नक्शा ज़रूर खींचूंगा। पाकिस्तान में अमूमी तासुर ये पाया जाता है कि 25 करोड़ 50 लाख से ज़ायद आबादी के बाइस मुल्क का मौसर अंदाज में नज़्म व नस्क चलाना दुश्वार होता जा रहा है। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के कम से कम 3 बड़े सूबों की आबादी दुनिया के बेशतर ममालिक की मजमूई आबादी से भी ज़्यादा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान की तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी 2050 तक 37 करोड़ 20 लाख से 39 करोड़ के दरमियान पहुँच सकती है। इस वक्त भी चारों सूबे और वफाकी हुकूमत नाकिस तर्ज हुक्मरानी के बाइस मुतअद्दिद और पेचीदा मसाइल से दोचार है और अगर यही रुझान बरकरार रहा तो आने वाले अशरों में मुल्क को इंतज़ामी और हुक्मरानी के कहीं ज़्यादा संगीन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि मोहसिन नकवी ने कल अपनी तकरीर में कहा कि वैसे मैं सियासी गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन आज मुझे सियासी गुफ्तगू करने दो। और उन्होंने बड़ा सवाल उठाया कि पाकिस्तान इस वक्त जिस नहज पर पहुंचा है, पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट के अंदर बैठे हुए स्टेज पर और हॉल के अंदर बैठे तमाम लोग जिम्मेदार हैं, बल्कि अगर उसको आप इन्वर्टेड कॉमर्स में कहें तो ये मुजरिम है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि मोहसिन नकवी ने जैसे जैसे ये कहा कि सिस्टम गिर चुका है, नौजवानों को महज लैपटॉप या चंद हज़ार रुपए की इंटर्नशिप देकर उन्हें आप मैनेज नहीं कर सकते, वैसे वैसे हाल तालियों से गूंजता रहा। और जहां पर मोहसिन नकवी ने इन ताजिरों को, बिजनेसमैन को, चैम्बर्स वालों को तनकीद का निशाना बनाया, वहां पर भी तालियां बजती रही। और मैं जब ये तकरीर सुन रहा था तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि आखिर क्या मामला है कि इन पर तनकीद हो रही है तब भी तालियां बजा रहे हैं, मुल्क पर तनकीद हो रही है तब भी तालियां बजा रहे हैं। और मोहसिन नकवी ने एक बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कही कि जनाब पाकिस्तान को अगर बचाना है तो फिर हमें या तो नए सूबे बनाने पड़ेंगे या हमें इंतज़ामी यूनिट्स बनाने पड़ेंगे, और उसका सिर्फ एक ही रास्ता उन्होंने बहुत ज़ोर से कहा। उसमें जो उनका इशारा था वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ था, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, बलूचिस्तान की जमातें हैं या पख्तूनख्वा की दीगर जमातें हैं, उन सब को एक कमरे के अंदर बैठना पड़ेगा। और मोहसिन नकवी ने यह कहा चाहे उसके लिए 1 महीना बैठना पड़े, चाहे 1 साल बैठना पड़े, मुसलसल बैठना पड़े, हमें इस मुल्क का हल और रास्ता तलाश करना होगा।
لیکن میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ سسٹم کو جو ری سیٹ کرنے کی بحث گزشتہ 24 گھنٹے سے شروع ہوئی ہے، اس ری سیٹنگ کے اندر جو بڑے سٹیک ہولڈر ہیں وہ کیا سیاسی جماعتیں اور عوام ہوں گے یا نہیں؟ کیونکہ سوال تو اب کسی دوسری طرف جا رہا ہے کہ ملک کے اندر صدارتی نظام کو لانے کی تیاری کی جا رہی ہے اور اس کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ اب یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، پہلی دفعہ ایسا نہیں ہو رہا، لیکن محسن نقوی نے جو بات کی ہے اور جس لمحے اور موقع پر کی ہے نا، اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول زرداری، کشمیر الیکشن کے تناظر میں ان کی تقریر محسن نقوی کی تقریر سے پہلے جب نشر ہوئی، ان دونوں کو آپس میں ملا کے آپ سمجھیں کہ بلاول زرداری یہ کہہ رہے ہیں، علم بلند کر رہے ہیں کہ پاکستان میں دھاندلی زدہ الیکشن سے نجات حاصل کرنے کے لیے، پاکستان میں لوگوں کے مینڈیٹ اور عوام کے جمہوری حقوق کے تحفظ کے لیے میں اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہوں، اور میں یہ ہاتھ پاکستان تحریک انصاف کی طرف بھی بڑھاتا ہوں اور دیگر تمام جماعتوں کی طرف بڑھاتا ہوں جو دھاندلی کے خلاف ہیں۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت اور اس کے ساتھ مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت اس وقت ہمیں آمنے سامنے نظر آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں خواجہ آصف نے بھی محسن نقوی کی تقریر کے بعد اسی بات کو دہرایا ہے، بلکہ تکرار کیے کہ نئے صوبے بننے چاہیے، اور اگر نئے صوبے بن جاتے ہیں یا انتظامی یونٹس بن جاتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے اچھا شگون ہوگا۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر یہ بحث کیوں نہیں کرتے؟ پارلیمنٹ کے اندر کمیٹیاں بنا کر وہاں یہ مباحثہ کیوں نہیں کرتے؟ خود سیاسی جماعتوں کے اندر یہ مباحثہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ جلسوں میں، یہ ٹیلی ویژنز پر، یہ مختلف تقریبات میں آ کر یہ مطالبات کیوں اٹھائے جا رہے ہیں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت ساری سیاسی جماعتیں یا ان کے لیڈرز، ان کی بھی اپنی لیمیٹیشنز ہیں۔ اب پاکستان میں نئے صوبے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بنیں گے۔ اس کے انتظامی پہلو کیا ہو سکتے ہیں، اس کے سیاسی اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ ایک ہی سٹینڈ لیا ہے، اور وہ سٹینڈ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ کی تقسیم کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں ہوگی۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ پنجاب نے بھی ماضی کے اندر ہمیشہ پنجاب کو تقسیم کرنے کے لیے نئے صوبے بنانے کی مخالفت کی ہے۔ اب یہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں اگر اس پر آمادہ نہیں ہیں تو پھر محسن نقوی کا اشارہ کس طرف تھا؟ ان سیاسی جماعتوں کے لیڈرز کی طرف، یا سیاسی جماعتوں کے اندر جو بڑے بڑے نامی گرامی لوگ ہیں ان کی طرف، یا پھر کسی اور کی طرف؟ یہ تو وقت بتا دے گا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ کئی ماہرین نے یہ تجویز دے دی ہے اور اس کے اوپر ورکنگ پیپرز بن چکے ہیں کہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، یا پھر ملک کی موجودہ 32 انتظامی ڈویژنز کو الگ الگ صوبوں کا درجہ دے دیا جائے۔ بظاہر دونوں تجاویز میں کچھ نہ کچھ وزن موجود ہے، لیکن اس صورت میں بھی پنجاب تقریباً 10 کروڑ آبادی کے ساتھ ملک کا سب سے بڑا صوبہ رہے گا۔ دوسری جانب اگر تمام انتظامی ڈویژنز کو صوبے بنا دیا جائے تو خصوصاً سندھ میں اس فیصلے کے خلاف رد عمل پیدا ہونے کا امکان ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اپنی تاریخی اور ثقافتی شناخت کے بکھرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ ثقافتی شناخت یعنی کلچرل آئیڈینٹی سے وابستہ جو حساسیت ہے، اس کو مدنظر رکھتے ہوئے تجویز یہ دی گئی ہے کہ ہر نئے صوبے کے نام میں موجودہ صوبائی شناخت کو برقرار رکھا جائے۔ اب وہ جو 20 صوبے بننے ہیں، میں اس کا ایک سرسری سا خاکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بلکہ جو نقشہ اس وقت زیر گردش ہے وہ کیونکہ سرکاری طور پر شائع نہیں ہوا، وہ کسی سیاسی جماعت کی طرف سے شائع نہیں ہوا، لیکن جو زیر گردش ہے وہ نقشہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس نقشے کے مطابق میں آپ کو ساری ایکسپلین کروں گا کہ صوبوں کا منصوبہ کیا ہے۔ اس میں ہر صوبے میں شامل اضلاع کے نام اور 2023 کی مردم شماری کے مطابق ان کی مجموعی آبادی بھی شامل ہے۔ مثال کے طور پر پنجاب میں جو تقسیم ہونی ہے، اس کا ایک صوبہ ہے، نقشے میں دیکھ لیں، اس کو آپ
شمالی پنجاب کہہ رہے ہیں۔ اس مجوزہ صوبے میں راولپنڈی، جہلم، چکوال، اٹک، سرگودا، میاں والی، بھکر اور خوشاب کے اضلاع شامل ہوں گے اور ان کی جو کل آبادی ہے وہ 2,10,00,000 ہے۔ پنجاب کا دوسرا صوبہ شمال مشرقی پنجاب، اس میں گجرانوالہ، سیالکوٹ، نارووال، گجرات، منڈی بہاؤالدین، حافظ آباد، جھنگ اور چنیوٹ کے اضلاع شامل ہوں گے اور یہاں کی کل آبادی ہے 2,35,00,000 کے قریب۔ پھر تیسرا صوبہ ہے مشرقی پنجاب، اس مجوزہ صوبے میں لاہور، قصور، شیخوپورہ اور ننکانہ صاحب کے اضلاع شامل ہوں گے اور یہاں کی جو کل آبادی ہے وہ 2,28,00,000 سے زیادہ ہوگی۔ چوتھا صوبہ ہے وسطی پنجاب، اس میں فیصل آباد، توبہ ٹیک سنگھ، ساہیوال، اکاڑا اور پاک پتن کے اضلاع شامل ہوں گے اور یہاں کی جو کل آبادی بنے گی وہ 2 کروڑ بنے گی یا اس سے کچھ زیادہ ہوگی۔ پانچواں صوبہ ہے جنوبی وسطی پنجاب، اس مجوزہ صوبے میں ملتان، وہاڑی، خانیوال، لودھراں، لیا اور مظفر گڑھ کے اضلاع شامل ہوں گے اور یہاں کی بھی کل آبادی 2,12,00,000 ہے۔ اور جو پنجاب کا چھٹا صوبہ بنے گا جس کو جنوب مشرقی پنجاب کا نام دیا جا رہا ہے، اس میں بہاولپور، بہاول نگر، رحیم یار خان، راجن پور اور ڈیرہ غازی خان کے اضلاع شامل ہوں گے اور یہاں کی کل آبادی 1,81,00,000 ہے۔ پنجاب کی تقسیم اس طرح سے کی جائے گی، جو مجوزہ ہے یہ حتمی اور فائنل نہیں ہے کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ کوئی سرکاری منصوبہ نہیں ہے، لیکن جو زیر گردش ہے وہ اس سے ملتا جلتا ہی ہے اور آبادی کا تناسب آپ تھوڑا سا اوپر نیچے کر سکتے ہیں کیونکہ آبادی ہر سال اور ہر 6 مہینے بعد اس میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ ڈیٹا تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب منصوبے کے مطابق ہے سندھ کی تقسیم۔ سندھ میں ایک صوبہ بنے گا جی شمالی سندھ، اس صوبے میں لاڑکانہ، کمبر شہداد کوٹ، شکارپور، جیکب آباد، کشمور، گھوٹکی، سکھر، خیرپور، نوشہر و فیروز اور شہید بے نظیر آباد کے اضلاع شامل ہوں گے اور یہاں کی جو کل آبادی ہے وہ اپروکسیمیٹلی 1,67,00,000 کے قریب ہے، آپ تھوڑا سا زیادہ کم کر سکتے ہیں۔ دوسرا صوبہ ہے سندھ کا وسطی سندھ، اس میں حیدرآباد، جام شورو، مٹیاری، ٹنڈو اللہ یار، ٹنڈو محمد خان، میرپور خاص، تھرپارکر، عمر کوٹ، سانگڑ، سجاول اور بدین کے اضلاع شامل ہوں گے اور یہاں کی کل آبادی 1,75,00,000 یا اس سے تھوڑی زیادہ ہوگی۔ تیسرا صوبہ ہے جنوبی سندھ کا، اس صوبے میں کراچی جنوبی، کراچی مغربی، کراچی شرقی، کراچی وسطی، کورنگی، کماڑی، ملیر اور ٹھٹھا کے اضلاع جو ہیں وہ شامل ہوں گے اور یہاں کی جو کل آبادی بنتی ہے وہ 2,15,00,000 سے زیادہ بنتی ہے، لیکن اگر آپ سرکاری ڈیٹا سے باہر چلے جائیں تو ہو سکتا ہے یہ 3 کروڑ سے بھی زیادہ ہو۔ اب ہے خیبر پختونخوا کی تقسیم اور یہاں پہ نئے صوبے ہیں، اس میں پہلے ہے جی شمالی خیبر پختونخوا، اس میں اپر چترال، لوئر چترال، باجوڑ، اپر دیر، لوئر دیر، مالاکنڈ، مردان اور سوات کے اضلاع شامل ہوں گے اور یہاں کی کل آبادی 1,07,00,000 کے قریب ہے۔ خیبر پختونخوا کا دوسرا صوبہ ہے مشرقی خیبر پختونخوا، اس صوبے میں ایبٹ آباد، بٹگرام، ہری پور، لوئر کوہستان، اپر کوہستان، مانسہرہ، تورغر، کولائی پالس، سوابی، شانگلہ اور بنیر کے اضلاع شامل ہوں گے اور یہاں کی کل آبادی 1 کروڑ سے زیادہ بنتی ہے۔ تیسرا صوبہ ہے وسطی خیبر پختونخوا، اس میں پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، خیبر اور مہمند کے اضلاع شامل ہوں گے اور یہاں کی کل آبادی 1 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اور چوتھا صوبہ ہے جنوب مغربی خیبر پختونخوا، اس صوبے میں ڈیرہ اسماعیل خان، جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، ٹانک، بنو، لکی مروت، کوہاٹ، ہنگو، کرک اور کرم اور اسی طرح اورکزئی کے اضلاع شامل ہوں گے اور یہاں کی کل آبادی 1,02,00,000 سے زیادہ ہے۔ اب بلوچستان کا منصوبہ کیا ہے؟ اس میں ایک صوبے کا نام ہوگا شمالی بلوچستان، اس میں پشین، زوب، شیرانی، موسیٰ خیل، بارکھان، ڈکی، لورالائی اور قلعہ سیف اللہ کے اضلاع شامل ہوں گے اور یہاں کی کل آبادی 26,00,000 ہے۔ بلوچستان کا دوسرا صوبہ شمال مغربی بلوچستان، اس صوبے میں کوئٹہ اور قلعہ عبداللہ کے اضلاع شامل ہوں گے اور یہاں کی کل آبادی 35,00,000 سے زیادہ ہوگی۔ اور تیسرا صوبہ ہے مشرقی بلوچستان، اس میں سبی، ڈیرہ بگٹی، کوہلو، زیارت، ہرنائی، نصیر آباد، جعفر آباد، صوبت پور،
جھل مکسی اور کچی کے اضلاع جو ہیں وہ شامل ہوں گے اور یہاں کی کل آبادی 32 لاکھ یا اس سے زیادہ ہوگی. اور اس کا آخری جو صوبہ ہے بلوچستان کا، اس کی تقسیم کے اعتبار سے وہ جنوبی بلوچستان ہے. اس صوبے میں کلات، مستونگ، خزدار، اوران، سوراب اور لزبلا کے اضلاع شامل ہوں گے. یہاں کی کل آبادی 27 لاکھ کے قریب ہے. اور اسی طرح مغربی بلوچستان ہے، اس میں گوادر، کیچ، پنجگور، واشک، خاران، نوشکی اور چاغی کے اضلاع شامل ہوں گے. یہاں کی کل آبادی 30 لاکھ کے قریب ہوگی. گلگت بلتستان کا منصوبہ بھی اس کے اندر شامل ہے. گزشتہ کئی دہائیوں سے گلگت بلتستان کے عوام اسے پاکستان کا باقاعدہ صوبہ قرار دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں. اگرچہ یہاں ایک منتخب قانون ساز اسمبلی موجود ہے، لیکن اسے اب تک پاکستان کا آئینی صوبہ تسلیم نہیں کیا گیا. یہ بھی منصوبے میں شامل ہے اور یہاں کی کل آبادی 20 لاکھ کے قریب ہے. پھر اسی طرح اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہے. یہ اسلام آباد کیونکہ پاکستان کا کیپٹل ہے اور یہاں بھی بڑی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے. یہاں کی آبادی 1998 میں 8 لاکھ تھی اور جو 2023 میں بڑھ کر 24 لاکھ ہو چکی، اور شاید اب یہ اس سے بھی بہت زیادہ ہو گئی ہوگی کیونکہ 3 سال پرانا ڈیٹا ہے. جبکہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاپولیشن اسٹڈیز کے مطابق 2050 تک اس شہر کی آبادی جو ہے وہ 60 لاکھ سے تجاوز کر جائے گی. اس لیے اسلام آباد کو بھی باقاعدہ صوبے کا درجہ دینے کی باز گشت ہے، جس کی اپنی صوبائی اسمبلی ہوگی اور اپنا وزیر اعلیٰ ہوگا. اب اگر پاکستان میں 20 صوبے یا انتظامی یونٹس قائم کیے جائیں اور اختیارات حقیقی معنوں میں مقامی سطح تک منتقل کیے جائیں تو اس سے انتظامی نظام میں بہتری آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی، یہی بنیادی بحث ہے. صوبوں کی تقسیم محض آبادی کے تناسب سے نہیں کی جا سکتی. صوبوں کی تقسیم جب کی جاتی ہے تو اس میں اس جگہ سے، اس ضلع یا اس ڈویژن سے ریونیو کو دیکھا جاتا ہے کہ وہاں کا ریونیو کیا ہے، اس کا آبادی کے اعتبار سے تناسب کیا ہے، اور اگر وہ صوبہ بن جاتا ہے تو اس صوبے کے مالی وسائل کیسے پیدا ہوں گے. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. اور جو دوسرا بڑا چیلنج ہے جس کا میں نے شروع میں بات کی تھی وہ شناخت ہے، آئیڈینٹی ہے، یعنی کلچرل آئیڈینٹی. وہ چاہے ثقافت کی بنیاد پر ہو، وہ چاہے زبان کی بنیاد پر ہو، وہ چاہے تاریخ کی بنیاد پر ہو، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. بات یہ ہے کہ جب نئے صوبے بنیں گے تو نیا انفراسٹرکچر چاہیے، نئی بیوروکریسی چاہیے، اور اس بیوروکریسی نے ان صوبوں کو چلانا ہے. تو مسئلہ تو پھر دوبارہ وہی ہے. یہی بیوروکریسی جس نے پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، پختونخوا کے اندر، بلوچستان کے اندر تباہی مچائی ہے، محکموں کو دیوالیہ کیا ہے، اور محکموں کی کارکردگی جو ہے وہ خود سے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور خود بیوروکریٹس دفتروں کو کیسے چلاتے ہیں، شہریوں کے ساتھ کیسے معاملات کرتے ہیں، یہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. 1947 سے لے کے 2026 تک ہر حکومت نے، چاہے وہ آمر یعنی ڈکٹیٹر کی حکومت ہو، وہ چاہے جمہوری حکومت ہو، بیوروکریسی کے اندر، سول ایڈمنسٹریشن کے اندر اصلاحات کی کوشش کی لیکن نہیں کر سکے. آج پاکستان کی ترقی کے اندر جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، سیاستدان ہوں یا نہ ہوں، یہ سول بیوروکریسی لازمی طور پر ہے. کیونکہ ان کی شاہانہ خرچیاں ہوں، ان کے پروٹوکولز ہوں، ان کی دولت میں اضافہ ہو، ان کے پاس غیر ملکی شہریت ہو، ان کے بچوں کا بیرون ملک جا کر پڑھنا ہو، ان کے بچوں کا یہاں پہ کوئی سٹیک نہ ہو، اور ان کے خاندانوں کا یہاں پر کوئی سٹیک نہ ہو، تو وہ کیسے اس دھرتی کے ساتھ جڑ سکتے ہیں؟ اور ان کے پاس جو موجود اختیارات ہیں وہ اس اختیارات کی بنیاد پر استحصال کرتے ہیں کس کا؟ عام آدمی کا، عام شہری کا. اور کس کو تحفظ فراہم کرتے ہیں؟ طاقتور کو. محسن نقوی جب اس پاکستان اکنامک سمٹ کے اندر اسلام آباد میں کھڑے ہو کر تقریر کر رہے تھے اور وہ دعوت دے رہے تھے ان تاجروں کو، ان ٹریڈرز کو کہ وہ سیاست میں آئیں، وہ سیاست میں کیوں نہیں آتے، وہ سیاست میں آ کر فیصلے کریں. تو تاجر جب سیاست میں آئے گا نا تو وہ پھر اس نے اپنے مفاد کے فیصلے کرنے ہیں، عوامی مفاد کے فیصلے نہیں کر رہے ہیں. اور پاکستان کا خود جو موجودہ الیکٹورل پروسیس اور الیکٹورل سسٹم ہے
اس کے اندر کتنی زیادہ خرابیاں موجود ہیں، پہلے وہ تو ٹھیک کریں. صوبے صرف ایک تجویز ہو سکتی ہے، لیکن یہ سسٹم جس کے بارے میں محسن نقوی نے کہا ہے گر چکا ہے، اور جس کا نوجوان اگر کٹھا ہو گیا، جس کے بارے میں انہوں نے وہی لفظ استعمال کیا جب انڈیا میں وہاں کے جسٹس نے کیا تھا کاکروچ، اور اس کے بعد وہاں پر ایک بہت بڑی موومنٹ شروع ہو گئی، انہوں نے وہی کاکروچ کا لفظ استعمال کیا کہ جب یہ اکٹھے ہو گئے تو پھر ان کو کوئی نہیں سنبھال سکتا. نئے صوبے بننے سے پاکستان کا مستقبل روشن ہوگا یا تاریک ہوگا، یہ فیصلہ تو مستقبل میں ہوگا. لیکن جس پاکستان سے متعلق 4 سال پہلے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ اڑان بھر چکا ہے، اور آج 2026 میں جب ایک وزیر یہ انکشاف کرے کہ سسٹم گر چکا ہے، گر نہیں رہا گر چکا ہے، تو پھر عام آدمی اور تعلیم یافتہ آدمی صرف ایک سوال پوچھ رہا ہے کہ اس سسٹم کو گرانے کا ذمہ دار کون ہے. مجھے ڈاکٹر اکمل سمرو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.